अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना एआईटे के सदर और सेक्रेटरी का 2 डिस्ट्रिक्ट्स का हंगामी दौरे। अस्सलाम वालेकुम। आज एआईटे के जिम्मेदार का महबूब नगर और सदर मीर मुमताज़ अली साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब M.A. मुजीब साहब, उन्होंने हाल ही में महबूब नगर और निज़ामाबाद इज़ला का एक हंगामी दौरा किया। अच्छा, कोई खास वजह? मकसद यही था कि तंजीम का जो ढांचा है उसे मजबूत किया जाए, एग्जीक्यूटिव कमेटियां बनाई जाएं और असातिज़ा के जो मसाइल हैं उन पर बातचीत हो। महबूब नगर में जनरल सेक्रेटरी साहब ने खिताब किया और निज़ामाबाद वाली मीटिंग में तंजीम के साबिक कौमी नायब सदर जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन साहब भी शरीक थे। असातिज़ा की तंजीमें अहम किरदार अदा करती हैं, ये तो है जी, ये न सिर्फ असातिज़ा के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं, बल्कि तालीमी मेयार को बेहतर बनाने में भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन ये देखना भी अहम है कि ये तंजीमें कितनी तामीरी हैं अपने किरदार में। सही। जी, पहली खबर निज़ामाबाद से है। वहाँ एक सरकारी स्कूल टीचर हैं शरीक के शंकर, MPPS खिदाउनपुर में। मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल। जी हाँ, तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। ओह, वजह? इल्ज़ाम यह है, और ये काफ़ी संगीन है, कि उन्होंने दूसरी और तीसरी जमात के कोई 10 बच्चों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला। क्या? मिर्च पाउडर? जी, और जिस्मानी तशद्दुद भी किया। या अल्लाह, ये तो बहुत ही तशवीशनाक बात है। ये तो न सिर्फ वो जो सरकारी मुलाजमीन के कंडक्ट रूल्स हैं 1991 वाले, हाँ, और CCA रूल्स भी। बिल्कुल, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, उनकी भी खिलाफ वर्जी है। और सबसे बढ़कर ये तो राइट टू एजुकेशन यानी RT एक्ट 2009 है। जी, उसकी सेक्शन 17। हाँ, उसकी तो बिल्कुल सरीहन पामाली है। वो कानून तो बच्चों पर किसी भी किस्म की जिस्मानी सजा या ज़हनी अजियत पर सख्ती से पाबंदी लगाता है। ज़राए ये बता रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर हैं, DEO निज़ामाबाद के, जी, उन्होंने इब्तदाई तहकीकात की, जो भी सबूत मिले होंगे उनकी बुनियाद पर 24 अगस्त 2025 को ही मतलब फ़ौरन उनकी मौतल्ली के अहकामात जारी कर दिए। अच्छा, यानी कार्रवाई फौरी हुई। जी, और ये मामला सामने तब आया जब जो मुतासरा बच्चे थे उनके वालिदैन ने हिम्मत की और शिकायत दर्ज करवाई। इस वाक़े में ना गौरतलब बात यह है कि ये सिर्फ एक फ़र्द की गलती नहीं है, ये उससे बढ़कर है। सही। ये निज़ाम में जो निगरानी है, जो एहतसाब का तरीक़ाकार है, उस पर सवाल उठाता है। RTE एक्ट जैसे कानूनों का होना एक बात है, जी बिल्कुल, लेकिन उन पर मौसर अमल दरामद कैसे हो, असातिज़ा को बच्चों के नफ्सियात और हुकूक के बारे में हसास कैसे बनाया जाए, ये असल सवाल है। और क्या ये भी मुमकिन है कि असातिज़ा पर काम का दबाव हो या तरबियत की कमी हो? बिल्कुल, या फिर एहतसाब का निज़ाम इतना कमज़ोर हो कि ऐसे रवैये पनप जाते हैं। ये वो सवालात हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और फिक्र की बात यह है कि ये अकेला वाक़या नहीं है। वारंगल से एक और इंतहाई परेशान कुन खबर आई है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खांदी नगर है, वहाँ के एक साइंस टीचर हैं, राजेंद्र नाम बताया गया है। जी, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर पीने के पानी में कोई जहरीला मादा मिला दिया है। हैं? पीने के पानी में? जी, और इसकी वजह से 11 बच्चे बीमार हो गए। पेट दर्द और कै की शिकायत ही, उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। उफ, 11 बच्चे, ये तो बहुत ही खौफनाक है। ज़राए क्या कहते हैं, क्या मिलाया गया था? शुबह ये जाहिर किया जा रहा है कि उस स्कूल का जो पानी का टैंक है उसमें कीड़े मार दवा मिलाई गई थी। ओह खुदाया! पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। इसका कोई मुमकिना मुहर्रिक, मतलब कोई वजह? इब्तिदाई इत्तलात में ये बात भी आई है कि उस उस्ताद का अपने 2 साथी असातिज़ा से कोई झगड़ा चल रहा था। अच्छा, तो ये कोई ज़ाती रंजिश का मामला हो सकता है? लगता तो यही है। अगर हम इसे वसीही तनाजुर में देखें ना, तो ये वाक़या स्कूलों में ना सिर्फ तुलबा बल्कि अमले की हिफाजत के लिए भी कितने सख्त हिफाजती इक़दाम और जांच पड़ताल के निज़ाम की ज़रूरत है उसे वाज़े करता है। बिल्कुल। स्कूल तो महफूज जगह होनी चाहिए, ऐसी जगह नहीं जहां बच्चों की जिंदगियां खतरे में हों। और इस तरह के वाक़यात से वालिदैन और कम्युनिटी का एतमाद भी तो मजरूह होता है। बहुत बुरी तरह तालीमी निज़ाम पर से एतबार उठ सकता है। अच्छा, इन इनफरादी वाक़यात के अलावा कुछ इंतज़ामी सतह के चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। जी, एक पैगाम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स यानी DEOs की तरफ से एक मसले का जिक्र है, वो जो बड्डी बता मुहिम चलती है। हाँ, वो एनरोलमेंट ड्राइव होती है। जी, दाखिला बढ़ाने वाली मुहिम। तो उसके दौरान जो गुमशुदा तुलबा हैं, मिसिंग स्टूडेंट्स, उनका डेटा अपडेट करने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं।
اچھا، ڈیٹا مینجمنٹ کا مسئلہ؟ جی، اور اس مسئلے کے حل کے طور پر ایک بڑی عجیب سی اطلاع ملی ہے وہ کیا؟ کہ حکومت نے کل صبح 11 بجے سے دوپہر 1 بجے تک، یعنی صرف 2 گھنٹے کے لیے، صرف 2 گھنٹے؟ ہاں صرف 2 گھنٹے کے لیے کلاس 2 سے 12 تک کے ان گمشدہ طلباء کا ڈیٹا سسٹم میں ڈالنے کا آپشن کھولا ہے۔ یہ کیسا حل ہے؟ صرف 2 گھنٹے میں کیا ہو پائے گا؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ وہی تو، کیا یہ صرف کھانا پوری ہے؟ بالکل، یہ 2 گھنٹے کی مختصر مہلت ڈیٹا انٹری اور اس کی درستی کا جو بنیادی مسئلہ ہے اسے کیسے حل کرے گی؟ صحیح۔ یہ تو کسی بڑے، زیادہ منظم ڈیٹا مینجمنٹ کے مسئلے کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ ایک پائیدار سسٹم تو چاہیے نا؟ بالکل۔ اچھا، اسی طرح انتظامی پیچیدگیوں کی ایک اور مثال بھی ہے، اساتذہ کی جو ویب کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ جی، وہ آن لائن ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے۔ ہاں، تو اس میں ایک آپشن ہے ناٹ ولنگ، یعنی عدم رضامندی کا۔ جی، تو ذرا ہی بتا رہے کہ اساتذہ میں اس آپشن کو استعمال کرنے کے بارے میں کافی الجھن ہے، کنفیوژن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ شاید اس آپشن کے نتائج کیا ہوں گے یا اسے استعمال کیسے کرنا ہے اس پر وعدہ ہدایات نہ ہوں، یا ویب سائٹ کا انٹرفیس مشکل ہو۔ جی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اساتذہ کو ڈر ہو کہ بھئی ناٹ ولنگ کہنے سے کہیں کیریئر پر کوئی منفی اثر نہ پڑ جائے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ جو بھی ہو، یہ ضروری ہے کہ انتظامی عمل شفاف ہو اور استعمال کرنے میں آسان ہو، یوزر فرینڈلی ہو، تاکہ اساتذہ بلا وجہ پریشان نہ ہوں۔ صحیح کہا۔ چلے اب کچھ مثبت خبروں اور تعلیمی میدان میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ ایک حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ بیسٹ ٹیچر ایوارڈز 2025 کے لیے درخواستیں مانگی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، یہ ایوارڈز ہر سال یوم اساتذہ یعنی 5 ستمبر کو دیے جاتے ہیں۔ یہ یقیناً قابل ستائش اساتذہ کی خدمات کو تسلیم کرنے اور دوسروں کو بھی بہتر کارکردگی کے لیے تحریک دینے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جی، لیکن یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان ایوارڈز کے لیے جو انتخاب کا عمل ہے وہ مکمل طور پر شفاف ہو، میرٹ پر مبنی ہو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خاص طور پر جب ہم ایک طرف وہ منفی واقعات دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف یہ ایوارڈز نظام میں اچھائی کی قدر کرنے اور حوصلہ افزائی کا پیغام دیتے ہیں، تو اس توازن کے لیے شفافیت بہت ضروری ہے۔ ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ خود اس تقریب میں شریک ہوں۔ اچھا، یہ تو ایوارڈ کی اہمیت کو اور بڑھا دے گا۔ اچھا، ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف بھی ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاست کے جو تمام 430 سرکاری جونیئر کالج ہیں، جی، ان میں اس ہفتے سے AES یعنی آدھار انیبلڈ بائیومیٹرک اٹینڈنس سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے۔ او، بائیومیٹرک حاضری۔ جی، مقصد یہی ہے کہ طلباء اور عملے دونوں کی حاضری ٹھیک سے ریکارڈ ہو اور نگرانی بہتر ہو۔ ٹیکنالوجی کا یہ استعمال حاضری اور جواب دہی کا جو کلچر ہے اسے فروغ دینے میں تو مددگار ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن اس کے نفاذ میں جو عملی چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا۔ مثلاً کیا تمام کالجوں میں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ٹھیک ہے؟ بجلی کی فراہمی یقینی ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور پھر ان ڈیوائسز کی دیکھ بھال، کوئی تکنیکی خرابی ہو جائے تو اس سے نمٹنے کا کوئی مؤثر نظام ہے؟ اور کہیں طلباء یا عملے کو پرائیویسی کے حوالے سے کوئی خدشات تو نہیں؟ ہاں، ان سب پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہے۔ بالکل، کامیابی کے لیے یہ ضروری ہوگا۔ اچھا، اسکولوں میں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں، جیسے سوریا پیٹ ضلع میں طلباء میں لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام ہوا۔ دوسری طرف اساتذہ کی تنظیمیں بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہیں۔ جی، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن AITIA، جی سنی ہے یہ تنظیم۔ تو اس کے ریاستی صدر میر ممتاز علی صاحب اور جنرل سیکریٹری جناب MA مجیب صاحب، انہوں نے حال ہی میں محبوب نگر اور نظام آباد اضلاع کا ایک ہنگامی دورہ کیا۔ اچھا، کوئی خاص وجہ؟ مقصد یہی تھا کہ تنظیم کا جو ڈھانچہ ہے اسے مضبوط کیا جائے، ایگزیکٹو کمیٹیاں بنائی جائیں اور اساتذہ کے جو مسائل ہیں ان پر بات چیت ہو۔ محبوب نگر میں جنرل سیکریٹری صاحب نے خطاب کیا اور نظام آباد والی میٹنگ میں تنظیم کے سابق قومی نائب صدر جناب محمد یقین الدین صاحب بھی شریک تھے۔ اساتذہ کی تنظیمیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہ تو ہے۔ جی، یہ نہ صرف اساتذہ کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں بلکہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ یہ تنظیمیں کتنی تعمیری ہیں اپنے کردار میں۔ صحیح۔ اچھا، انتظامی نگرانی کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے۔
موڈی گونڈا منڈل میں DEO صاحب نے ZPHS اور MPPS اسکولوں کا اچانک معائنہ کیا۔ اچھا، سرپرائز وزٹ؟ جی، وہاں انہوں نے صفائی، کچن کے انتظامات، ریکارڈ کی دیکھ بھال، ان سب چیزوں کا جائزہ لیا۔ یہ معمول کے معائنے ضروری ہوتے ہیں نظام کو فعال رکھنے کے لیے۔ جی بالکل۔ اب بات کرتے ہیں طلباء کے لیے جو کچھ اہم مواقع ہیں اور تاریخیں۔ جی، ایک اہم یاد دہانی ہے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ یعنی NMMS کے حوالے سے سال 2025-26 کے لیے۔ ہاں، یہ بہت اہم اسکالرشپ ہے غریب اور ذہین بچوں کے لیے۔ جی، 8ویں جماعت کے بعد تعلیم جاری رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس کے لیے آن لائن رجسٹریشن اور جو پچھلے سال کے وصول کردندہ ہیں ان کے لیے رینیول کا عمل جاری ہے۔ لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی تک صرف 50% کام ہوا ہے۔ یہ تو تشویشناک بات ہے۔ ہاں، یہی لکھا ہے، اور تمام متعلقہ افسران مطلب DEOs اور ہیڈ ماسٹرز کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ آخری تاریخ سے پہلے یہ کام مکمل کروائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی مستحق طالب علم اس مالی مدد سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے بہت فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ طلباء کے لیے ایک اور زبردست موقع کریم نگر سے ہے۔ اچھا؟ مسلم ایجوکیشنل سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یعنی MESCO کریم نگر نے شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر نیٹ 2026 کے لیے ایک مکمل مفت کوچنگ پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ واہ، نیٹ کے لیے مفت کوچنگ، یہ تو بہت ہی قابل تحسین اقدام ہے۔ جی، اور یہ مکمل طور پر مفت ہے۔ اچھا، انٹرویو کی بنیاد پر 10 ہونہار طلباء کا انتخاب ہوگا جنہیں نہ صرف مفت کوچنگ ملے گی بلکہ رہائش اور کھانے کی سہولت بھی مفت ہوگی۔ زبردست۔ اور کیا یہ صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ہے؟ نہیں، اہم بات یہ ہے کہ یہ موقع تمام کمیونٹیز کے طلباء کے لیے کھلا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ ان باصلاحیت بچوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے جو مہنگی کوچنگ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایسے اقدام تعلیمی میدان میں مساوات کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم ہیں۔ بالکل۔ اچھا، داخلوں کے محاذ پر بھی کچھ اپڈیٹس ہیں۔ تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی ہے، جی، اوپن اسکولنگ والی۔ انہوں نے SSC اور انٹرمیڈیٹ کورسز میں داخلے کی آخری تاریخ بڑھا دی ہے۔ اب 31 اگست 2025 تک بغیر لیٹ فیس کے داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ اوپن اسکولنگ تو ان گنت افراد کے لیے تعلیم کے دروازے کھولتی ہے۔ جی، جو ریگولر اسکول یا کالج نہیں جا پاتے، درخواستیں ان کی ویب سائٹ ہے www.telanganaopenschool.org، وہاں آن لائن دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈگری کالجوں میں داخلے کے لیے ڈوسٹ یعنی ڈگری آن لائن سروسز تلنگانہ، جی، اس کے دوسرے مرحلے کی سیٹ الاٹمنٹ بھی جاری ہو گئی ہے۔ کوئی 24,255 نشستیں الاٹ ہوئی ہیں۔ اچھا خاصا نمبر ہے۔ جی، اور جو طلباء اب بھی رہ گئے ہیں ان کے لیے ڈگری کی جو باقی نشستیں ہیں ان پر اسپاٹ ایڈمیشن یعنی موقع پر داخلے کا نوٹیفیکیشن آج 24 اگست کو جاری کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی اب بھی موقع ہے۔ ہاں، اور انجینئرنگ کے جو خواہش مند ہیں ان کے لیے JNTUH یعنی جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد، جی، اس سے منسلک کالجوں میں جو سیٹیں بچ گئی ہیں ان کے لیے اسپاٹ کاؤنسلنگ 26 اگست سے شروع ہونے والی ہے۔ یعنی داخلوں کا عمل ابھی جاری ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب کچھ دوسری کمیونٹی اور متفرق خبروں پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ جی، ایک اہم مذہبی اعلان ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی حیدرآباد کی طرف سے۔ اسلامی مہینہ ہے ربیع الاول 1447 ہجری، اس کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اچھا، یعنی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک اہم اور بابرکت مہینے کے آغاز کی اطلاع ہے۔ جی، قانونی معاملات میں حیدرآباد کی ایک عدالت سے متعلق خبر ہے کہ ایک خاتون نے طلاق کے بعد اپنے سابق شوہر سے نان نفقہ یعنی مینٹیننس حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق شوہر ادائیگی نہیں کر رہا تھا تو عدالت نے اسے ادائیگی کرنے کا حکم دیا۔ یہ کیس ان قانونی لڑائیوں کی ایک مثال ہے جو طلاق یافتہ خواتین کو اپنے مالی حقوق کے تحفظ کے لیے لڑنی پڑتی ہیں۔ قانون میں حق ہونا ایک بات ہے اور اسے حاصل کرنا دوسری۔ جی بالکل، اس کے لیے اکثر عدالت جانا پڑتا ہے۔ یہ ان قانونی پہلوؤں کی اہمیت کو بھی دکھاتا ہے۔ ایک اور معاملہ کانٹریکٹ لیکچررز کی برطرفی سے متعلق ہے۔ اس میں آل متھو کیس کا کوئی حوالہ دیا گیا ہے۔ اچھا، تفصیلات ہیں؟ نہیں، زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں ذرائع میں، لیکن یہ شاید اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ تعلیمی شعبے سمیت مختلف سرکاری محکموں میں جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں جی،
ان کو ملازمت کا جو عدم تحفظ درپیش رہتا ہے بالکل یہ اس وسیع مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل یہ تو ایک مستقل بحث کا موضوع ہے ویسے۔ بالکل ہے۔ کانٹریکٹ پر ملازمت اکثر غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ یہ ملازمین کی کارکردگی اور ان کے ذہنی سکون دونوں کو متاثر کر سکتی ہے، صحیح۔ اور یہ مستقل اور کانٹریکٹ ملازمین کے درمیان جو حقوق اور مراعات کا فرق ہے اس پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ اور آخر میں آج کے مواد میں ایک تصویر کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت پیغام بھی تھا، فکر انگیز۔ اچھا، کیا پیغام تھا؟ خیر الناس من ينفع الناس، سبحان اللہ! یعنی انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ یہ تو ایک آفاقی اصول ہے جو تمام انسانی تعلقات اور سماجی ذمہ داریوں کی بنیاد ہونا چاہیے۔ جی اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو اس ایک جملے کے آئینے میں دیکھیں نا، تعلیم کا مقصد، اساتذہ کا کردار، انتظامیہ کی ذمہ داریاں، کمیونٹی کے اقدامات، ان سب کا حتمی مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ افراد اور ادارے معاشرے کے لیے نفع بخش ہوں۔ بالکل۔ یہ پیغام ان منفی واقعات کے بالکل برعکس کھڑا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل معیار کیا ہونا چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آئیے آج کے اس جائزے کا ایک خلاصہ سا کر لیتے ہیں۔ ہم نے تعلیمی نظام میں کچھ واقعی سنگین اور پریشان کن چیزیں دیکھیں، جیسے اساتذہ کا بچوں کے ساتھ وہ ناقابل قبول رویہ، جی، جسمانی سزا کے واقعات۔ ہاں، انتظامی سطح پر بھی چیلنجز نظر آئے، جیسے وہ بڑی بتا مہم میں ڈیٹا کا مسئلہ یا ویب کاؤنسلنگ والی الجھن۔ جی، لیکن دوسری طرف بہتری کی کوششیں بھی نظر آئیں، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کا عزم، حاضری کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، اساتذہ کی تنظیموں کی فعالیت بھی۔ بالکل، اور سب سے اہم طلباء کے لیے اسکالرشپ اور مفت کوچنگ جیسے مواقع۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تصویر ابھرتی ہے کہ تعلیمی نظام کم از کم تلنگانہ کے حوالے سے جو معلومات ہمیں ملی ہیں وہ ایک انتہائی پیچیدہ اور متحرک منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں بے وقت شدید خامیاں بھی ہیں جن پر فوری توجہ اور اصلاح کی ضرورت ہے، جی ہاں، اور ساتھ ہی مثبت پیش رفت اور بہتری لانے کی خواہش اور کوششیں بھی جاری ہیں۔ یہ تمام مقامی خبریں، اعلانات، پیغامات، یہ سب مل کر ہمیں اس نظام کی مجموعی صحت، اسے جو چیلنجز درپیش ہیں اور اس میں جو مواقع موجود ہیں ان کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ تو یہ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک بڑے نظام کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ واقعی ایک ملی جلی تصویر ہے جو مطلب سنجیدہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور یہ بات سننے والوں کے لیے بھی ایک اہم نقطہ چھوڑ جاتی ہے وہ کیا؟ کہ ایک طرف ہم اساتذہ کے ایسے رویے دیکھ رہے ہیں جو بنیادی انسانی اور پیشہ ورانہ اخلاقیات کے بالکل خلاف ہیں۔ جی، دوسری طرف ہم بہترین استاد کے ایوارڈز کا اعلان سن رہے ہیں اور خیر الناس من ينفع الناس جیسا اعلیٰ ترین اخلاقی معیار کا پیغام پڑھ رہے ہیں۔ یہ تضاد تو ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نظام ان متضاد حقیقتوں سے نمٹ کیسے رہا ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں، اندرونی یا بیرونی، جو نظام میں اچھائی کو فروغ دینے اور برائی کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام؟ کیا احتساب کا نظام اتنا مؤثر ہے کہ غلط کرنے والوں کو سزا ملے اور اچھے کام کرنے والوں کی واقعی حوصلہ افزائی ہو؟ یہ بنیادی سوالات ہیں، اور ان کا جواب تلاش کرنا اور پھر ان کی روشنی میں عملی اقدامات اٹھانا نظام کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ بالکل۔ اسی غور طلب نقطے کے ساتھ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔